Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज मेरी मेहमान हैं सबीन अहमद को हम सब जानते हैं कि लेबर मार्केट एक्सपर्ट हैं और आज ख़वातीन के हवाले से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आज आपने खूबसूरत ख़वातीन का कलर पहना हुआ है, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ख़वातीन को ऐसा ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल अपने बारे में कॉन्फिडेंट एंड कैरिंग देमसेल्व्स वेल, कितना अच्छा लगता है। इस तरह से देख के मुझे यकीन आ जाता है अल्लामा इकबाल के उसका ना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हालांकि बहुत सारे लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी करते हैं, हम सिर्फ रंग के लिए, लेकिन रंग के बगैर ज़रा दुनिया को इमेजिन तो करें कि क्या फीकी, क्या बेमज़ा ज़िंदगी होगी, है ना? बिल्कुल। तो आज हम बात भी यही करने वाले हैं मेरा ख्याल। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की आबादी और आबादी का निस्फ हिस्सा ख़वातीन, लेकिन ये जो ख़वातीन का इतना बड़ा हिस्सा है, ये जो ख़ास तौर पे जिस चीज़ पे आपसे आज मेरा बहुत दिल था कि हम इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें, वो ये कि वो मईशत में कहाँ हैं, वो बाकी ज़िंदगी के माशरती बहुत सारे लेवल्स पे वो ख़वातीन कहाँ हैं। अगर हम आधा हिस्सा हैं तो वो गुम कहाँ पे हैं। तो इस हवाले से दो तीन चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। अगर हम निस्फ हिस्सा हैं आबादी का, तो फिर हम कहाँ पे गायब हैं, हम इनविजिबल क्यों हैं? तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये कि, और क्योंकि हम ज़ाहिर लेबर फोर्स के हवाले से, वर्क फोर्स के हवाले से बात करते हैं, मईशत के हवाले से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं दुनिया भर की। अगर हम मिसालें सामने रख लें तो ये शमूलियत जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। हमारे यहाँ कुल जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 160 मिलियन के करीब लोग हैं जो कि काम करने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों को मिलाकर टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ये है। लेकिन सिर्फ तकरीबन 70 मिलियन लोग इस वक्त एक्टिवली इकोनॉमिकली इंगेज्ड हैं, यानी वो किसी ना किसी काम के हवाले से जो है वो इस वक्त मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक, ये बहुत कम परसेंटेज है। क्यों? इसलिए कि इसमें ख़वातीन का हिस्सा जो है वो बहुत कम है। तो कुल लेबर फोर्स जो पाकिस्तान की है उसमें से सिर्फ 21% ख़वातीन है। ये दुनिया की सबसे कम रेशो है। तकरीबन 70% हमारे जो है वो आदमियों की पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, लेकिन ख़वातीन की जो है वो सिर्फ 21% है। अब फ़रा इसकी क्या वजह है कि हम इतने कम तादाद में मईशत में क्यों हैं? सबसे पहली जो इंडिविजुअल रीजंस है जिस पे अगर हम बात करें वो ये है कि जो तालीम का म्यार है वो एक डिसएडवांटेज हमें शुरू से ही शुरू हो जाता है। सो शराय ख़वानदगी अगर मर्दों की तकरीबन 70% के करीब है तो ख़वातीन की 50% है। इसका मतलब है कि हमारी आधी ख़वातीन की आबादी जो है वो किसी भी तालीमी मेयार में रही ही नहीं है, ना वो स्कूल में रहे या वो ड्रॉप आउट्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि पहला डिसएडवांटेज जो है वो हमें तालीम की वजह से जो है एक हमें सेटबैक मिलता है। दूसरा ये कि जो हुनर सीखने के मौके हैं वो भी ख़वातीन के लिए मर्दों की निस्बत बहुत कम है। वो जनरली भी बहुत कम है, लेकिन मर्दों की निस्बत ख़वातीन के वो मौके भी बहुत कम है। सो अगर से 100 स्कूल वोकेशनल कॉलेजेस हैं तो ख़वातीन के तकरीबन सिर्फ 30 होंगे। तो वो जो रसाई है टू स्किल बिल्डिंग के लिए वो हमारी एक सेकंड लिमिटेशन जो है वो बन जाती है। ठीक है। फिर जिस तरह आपने बात की शुरू में कि क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल चैलेंज ये बन जाता है कि क्योंकि हम बाहर की दुनिया में हम शामिल नहीं हो सकते, इतना हमारा एक्सपोजर नहीं होता, तो वो जो अपनी ज़ात पे एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस भी जो है वो शैटर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर फाइनली जो हमें कैपिटल चाहिए या जो वसाइल चाहिए, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल वसाइल चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए या कहीं पे काम करने के लिए, वो भी एडवांटेज जो है वो ख़वातीन के पास नहीं होता। वो दे डोंट स्टार्ट ऑफ देयर लाइव्स विद सम कैपिटल। सो ये एक 3-4 वजूहात हैं जिनको हम कहते हैं ना एंट्री लेवल बैरियर्स हैं, यानी इनकी वजह से तो हम वर्कफोर्स के मईशत के अंदर आ ही नहीं सकते या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये तो वो सिचुएशन है जो कि एंट्री के वक्त होती है, जो एक जनरलाइज है। अब इसमें इंडिविजुअलाइज अगर हम चले जाएं तो 1000 और ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं वैसे आज अभी आपसे बात शुरू करने से पहले यही बात कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है। और जेंडर की बात करें तो वो तो उसमें तो ख़ास तौर पे मर्द और ख़वातीन
کی کامیابیوں کا آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے ایک اسکیل پہ, کیونکہ عورت کا جو سفر ہے وہ کہ 1000 کلومیٹر پیچھے سے شروع ہوتا ہے اور اس کو اس میراتھن میں بھاگنا ہوتا ہے. بالکل وہ موازنہ ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ رسائی کے جہاں تک معاملات ہیں اس میں نہیں ہوتا. اچھا پھر فرح ان سب چیزوں کے, یہ تو انسٹیٹیوشنل فیکٹرز ہو گئے, کچھ قوانین کمزور ہیں, اگر قوانین ہیں بھی پروٹیکشن کے تو ان کے کا اطلاق اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک جو اوور رائڈنگ پرابلمز ہیں نا, ان میں ہمارے کچھ معاشرتی رویے بھی ہیں جو کنٹیکسچل ایشوز جن کو ہم کہتے ہیں. وہ یہ کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خواتین کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں, وہ کام کر سکیں یا وہ تعلیم جاری رکھ سکیں, ہے ہی ناقص العقل. بالکل اگر ہمارے یہ رویے ہوں تو وہ رویہ پھر آپ کی پالیسی میں بھی جھلکتا ہے, وہ رویہ پھر آپ کے قوانین میں بھی جھلکتا ہے, وہ آپ کے اداروں میں بھی جھلکتا ہے, وہ جنہوں نے نوکریاں دینی ہیں ان کے دماغ میں بھی وہی ہوتا ہے, اور جن کے گھروں سے نکلنا ہے ان کے دماغ میں بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملٹی پلائی ہے ہر سطح کے اوپر آپ کو وہ نظر آئے گا کہ اگر ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ جی یہ اچھا, پھر ہم ویسے ہم ساری دنیا سے سارا ٹائم موازنہ کرتے رہتے ہیں, یہاں پہ آگے ہم کیوں نہیں موازنہ کرتے کہ باقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے, وہ ہر فیلڈ میں آپ کو اور مسلم کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں بالکل جو ہم سے بہت آگے ہیں ہر طرح کی صورتحال میں. نہ وہاں پہ کرپشن ہے, نہ وہاں پہ اس طرح سے بے ایمانی ہے, نہ وہاں پہ اس طرح ٹیکس چوری ہے, نہ وہاں پہ اور یہ حالات ہیں جہاں پہ خواتین کو ناشمولیت. بالکل, اور ایکول اپرچونٹی. اگر آپ کی تعلیم ایک جیسی ہے تو پھر آپ کہیں گے ہاں جی اب آپ جو ہے وہ. اچھا سبین, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ گھر سے کیپٹل, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا مذہب ہے اس نے حق وراثت دیا ہے. بالکل, کہ آپ کو سٹارٹنگ آف میں ہی جو بھی اگر والد کا کوئی ایک کیپٹل ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہوگا اور وہ بیٹی کے پاس بھی آئے گا. معاشرہ اس ایک گاڈ گیون رائٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے وہ حق دے دیا عورت کو, بالکل, معاشرہ وہ حق آج تک نہیں دے رہا. آج تک گھروں کے اندر اس بات کے اوپر لڑائیاں اور اس کے اوپر جو مسئلے ہیں وہ جاری ہیں. اور اگر ہر خاتون کے پاس دیکھیے وہ ایک بیسک ایک کیپٹل ہو جو وراثت کی صورت میں اسے ملے, بھلے وہ اتنا ہو بھلے وہ اتنا ہو, تو وہ ایٹ لیسٹ وہ امپاورڈ ہوگی کہ اس کے پاس اپنا کچھ سرمایہ, اپنی کوئی جائیداد, اپنا کچھ ہوگا جس کے اوپر وہ اپنی زندگی کے کچھ فیصلے کر سکتی ہے. بالکل بالکل. اور رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے جس پہ ہم حکومتی سطح پہ ہم کہتے ہیں ہم نے سارے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, پاکستان کی ریاست اس کی سگنیٹوری, ہم کہتے ہیں جی ہم بھی یہ مانتے ہیں جس کے اندر جینڈر ایکوالٹی, جس کے اندر ایک طرح کی رسائی تعلیم کے حوالے سے لڑکوں کو لڑکیوں کو ملازمت میں ایک طرح کی رسائی, تو یہ ساری تو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا بھی حصہ ہے جو کہ ریفلیکٹ میں لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا. اچھا اس کے پیچھے وہی جس طرح میں نے کہا پہلا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ صلاحیت جو ہے وہ ان میں نہیں ہے. دوسرا جو فرق ایک بہت بڑا ریزن ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ کہ جو کیئر رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم نے اس میں کوئی ڈویژن آف لیبر نہیں ہے, وہ ہم نے صرف خواتین کی ذمہ داری, جیسا ہم بچوں کی نگہداشت ہے, گھر میں بزرگوں کی نگہداشت ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سب کیئر جو برڈن ہے وہ صرف خواتین کے اوپر ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو رول ہے, اب ظاہر ہے اگر وہ ان کا سارا ٹائم کیئر رسپانسبلٹیز کے کو پورا کرنے میں نکل جائے گا تو پھر وہ نہ تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں, نہ جو ہے وہ ملازمت کر سکتی ہیں. بہت سارے لوگ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں خواتین کو جاب دیتے وقت, اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جی یہ چھٹیاں کریں گی, جب ان کے بچے بیمار ہو جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, تو اس وجہ سے ہم ان کو وہ موقع نہ دیں, یا ان کو میٹرنٹی لیو دینی پڑے گی, پیڈ لیو دینی پڑے گی, تو اس لیے ان کو موقع ہی نہ دیا جائے. تو وہ جو کیئر برڈن ہے اس وقت وہ اس طرح سے ہمارا ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ وہ ایک ریزن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر وہ خواتین جو ہے وہ ظاہر ہے ایکٹیولی نہ تعلیم میں نہ ورک فورس میں وہ سامنے نہیں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ کسی ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پیسہ لگتا ہے. ہم بیٹی کے اوپر ہم اس کو وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے, جب باپ کی وراثت میں سے یہ اس کو جانا ہی جانا ہے. کجا یہ کہ ہم خود کما کر بیٹی کے اوپر پیسے لگا رہے ہوں اور اسے امپاورڈ کریں, کیونکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اس نے دوسرے گھر میں چلے جانا ہے. بالکل. تو ہمیں اس انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ, ہمیں تو اس کا نو ریٹرن آن انویسٹمنٹ. بالکل. تو چونکہ بیٹے کے اوپر وی ایکسپیکٹ کہ دیر از اے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, تو ہم بیٹے کے اوپر تو پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن بیٹی کے اوپر ہم پیسہ لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں. بالکل. سو یہ ایک ایسی ڈسکریمنیشن ہے جو اس گھر سے, جس گھر میں وہ پیدا ہو رہی ہے, ان ماں باپ سے جو اس کو پروٹیکٹ کرنے اور اس کو پرووائڈ کرنے کے باؤنڈ ہے, وہاں سے ہی اس کے ساتھ ایک تعصب اور ایک جسے کہتے ہیں امتیازی سلوک کا آغاز ہو گیا. بالکل. اور دس کٹس اکراس کلاسز, یہ نہیں کہ یہ صرف ایک خاص طبقے میں, یہ ہماری پوری سوسائٹی میں مختلف لیولز پہ آپ کو یہ ڈسکریمنیشن نظر آئے گی. اچھا فرح, جو ان مشکلات کے باوجود ورک فورس میں پہنچ جاتی ہیں ان کے ساتھ پھر کیا کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ دیکھیں.
سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ویج ڈسکریمنیشن، جی جو کہ ہم کہتے ہیں ویج گیپ. جی جس کام کا معاوضہ کسی بھی مرد کو پاکستان میں 100 روپے ملتا ہے، خاتون کو 80 یا 82 روپیز ملتا ہے. یہ وہ خاتون ہے جس کو بہت اچھا مل رہا ہوگا. بالکل. اور یہ وہ ہے جو کہ کہتے ہیں نا سیم ورک کی سیم ویج، یعنی اگر وہ اسی صلاحیت کی ہے اور وہی کام کریے تو سب سے پہلے تو ویج گیپ ہمارے ہاں جو کہ مختلف سطحوں پہ بہت وائڈ ہو جاتا ہے. اور یہ تو میں آپ کو ایک ایوریج بتا رہی ہوں، اوسط اس سے زیادہ بھی ہے اور اسے کہیں جگہ پہ کم بھی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ویج گیپ ہے. دوسرا جو ہے جو مواقع ہوتے ہیں کسی کام کی جگہ پہ بڑھنے کے، وہ کریئر پروگریشن کے مواقع مردوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، خواتین کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کی ایک گلاس سیلنگس طے شدہ ہوتی ہیں، یہ اس سے آگے نہیں جا سکیں گی یا ان کا بس یہیں پہ. اگر آپ آرگنائزیشنس کے اور یہ خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں اسٹرکچرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نچلی سطح ہائرارکی پہ تو آپ کو کچھ خواتین نظر آئیں گی، لیکن جیسے جیسے وہ اوپر مینجمنٹ ٹیئرز بنتے جائیں گے وہاں پہ ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جائے گی، اور پھر آپ کو بورڈ رومز میں تو وہ بالکل نظر ہی نہیں آئیں گی جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ سیریس ہوتی ہے. ہماری اسمبلی میں بھی نظر نہ آئے اگر خواتین کی مخصوص نشستیں نہ ہوں. ایگزیکٹلی. اور یہ حالات تھے، یہ حالات ہیں. تو اور یہ ایک بڑا اور اچھا جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی وہ ہیں جو پراپر ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈس کی وجہ سے وہاں پہ موجود ہیں. نن آف اس، ہماری جیسی خواتین میں سے کوئی ایک خاتون اکا دکا کوئی ہو تو ہو جو وہاں بیٹھی ہوگی، جو ایکچولی ان تمام چیزوں میں سے نکل کے آئی ہو اور وہاں جانتی ہو خواتین کے مسائل اور وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہو. بالکل. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ یہ جو تھوڑی تعداد کا اچھا یہ بھی بڑا ضروری ہے. ہم ایک جو پالیسی میجر ہے وہ یہ کہ جب تک آپ خواتین کی تعداد ان ڈفرینٹ فورمز پہ، ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ، ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں نہیں بڑھائیں گے تو تب تک ان کے مسائل بھی سامنے نہیں آئیں گے. جوڈیشری میں پڑھ رہی تھی کہ صرف 7 یا 9 ججز ہیں پورے پاکستان میں، جبکہ بغیر میں 117 سینئر ججز ہیں. سو یہ ہمارے جو ہے، اور یہ بڑے عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جابز خواتین کر سکتی ہیں، یہ کام خواتین کر ہی نہیں سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے تک پولیس فورس میں آپ کو کوئی خاتون دور دور تک نظر نہیں آتی تھی. پائلٹ، جہاز چلانے والے. اب شکر ہے کہ کچھ حد تک ہم نے، اور جب ہماری فرسٹ ویمن پرائم منسٹر آئیں تو انہوں نے پھر خواتین کے تھانہ کلچر کا آغاز کیا، اور پھر اس کے ساتھ خواتین جو ہے ان کی انکلوژن اس طرف بھی ہونا شروع ہوئی کہ جب آپ گھر پہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو خاتون بھی ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں ان چیزوں، اور خواتین کے بھی مسائل ہوتے ہیں جو وہ عورتوں سے ہی ڈسکس کر کے تو وہاں سیف فیل کریں گی. امیجن. اور یہ بات ہے کب کی 90s، یہ بالکل یہ مطلب اگلے پچھلے 20 سالوں میں ہم وہاں پہنچے ہیں جن میں دنیا پتہ نہیں کب سے وہ کریے. تو یہ تاثر بھی ایک تو یہ کہ صلاحیت نہیں ہے، پھر یہ کہ وہ جو ہوتے ہیں نا ایک اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے کہ یہ کام کر سکتی ہیں، اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں، اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں، اچھی نرس بن سکتی ہیں، لیکن اچھی پائلٹ شاید نہیں. بالکل. اور ان کو نا جو ہے وہ کمپیوٹر بھی صحیح طرح، ان کو میتھ ان کا کمزور ہوتا ہے. تو وہ جو اسٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے جو چوائسیز ہوتی ہیں، آپشنز ہوتی ہیں امپلائمنٹ میں، ان کو لمٹ کرتے جاتے ہیں. پھر وہ خواتین اتنا سوشلائز کر لیتی ہیں ان چیزوں کو کہ وہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو سوشلائزیشن کا اثر ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ویمن آلسو سیلف سلیکٹ دیز پروفیشنز اور ٹریڈس، تھنکنگ کہ جی ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت یا اہلیت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی. تو وہاں سے وہ ایک اور وہ وشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ پھر آپ وہیں پہ قید ہو کے رہ جاتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا، ایک بہت بڑا جو ایشو ہے ہراسمنٹ، جو جیسے کہتے ہیں نا اس کی امبریلا کے نیچے یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ پنپتے ہیں. یعنی کوئی بھی خاتون جو کام کرے بھلے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہے، آئی ول نیور ایگری اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تو کبھی ہراسمنٹ کو فیس ہی نہیں کیا، until and unless اس کے پیچھے کوئی لوگ نہیں کھڑے ہیں who's his father, who's the husband, who's the brother، جو کہ بڑا اسٹرانگ ڈنڈے والا ایک بندہ ہے جس کا پتہ ہے سب لوگوں کو کہ وہ ایک امپاورڈ آدمی ہے. ادروائز ایک اکیلی خاتون بھلے وہ کسی بھی اسکیل پہ پہنچی ہے has to face it either in a good way or bad way. یا تو وہ اس کے ساتھ، یا تو وہ اس کو کرش کر دے گا یا وہ اس کو اوور کم کرے گی. یہ کتنا ایک برا مسئلہ ہے. بالکل یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جب کام کی جگہ پہ آ جاتی ہیں تو وہاں پہ ہراسمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پاور امبیلنس ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جب خواتین صرف ایک سطح پہ آرگنائزیشن میں ہوں گے اور وہ پاور اسٹرکچرز نہیں ہوئیں گے، جو پوزیشن آف پاور میں کوئی اور لوگ ہوں گے، تو وہ ایک نیچرل پاور امبیلنس ہے. اچھا پھر جب آپ کی رسائی ہی نہیں ہے، آپ کی آواز ہی نہیں پہنچتی، وائس ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں پھر دب بھی جاتی ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن ایک جو اچھی چیز اگین ہمارے ملک میں جب کوئی اچھی
قانون اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں, کیونکہ ورنہ بہت ہی جو ہے سچویشن ہماری ڈپریسنگ ہے. وہ یہ کہ ہم نے ایک قانون بنایا جو کہ خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے تھا, جو خاص طور پہ پروٹیکشن اگینسٹ سیکشل ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس, اس کا اطلاق ہوا ہے. مطلب بہت ظاہر ہے اس میں بہت ہمیں ابھی سفر کرنا باقی ہے کہ وہ ہم پوری طرح سے اس کو ہماری وہ کلچر کا حصہ بن جائے وہ ساری چیز. لا تو ہوتے ہیں لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کلچر اور مائنڈ سیٹ کا حصہ نہیں بنتے ہیں, کیونکہ پریکٹس کچھ اور ہے. قانون تو کبھی نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو, کوئی قانون دنیا کا ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے جو کلچرل فیکٹرز ہیں ان کے اس میں بہت اس کا کردار ہوتا ہے, ہمارے معاشرتی رویوں کا بہت اس میں کردار ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسے قوانین ہیں بھی. اچھا زمین, ہم نے ابھی تو بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہوگا, لیکن آئی ایم شیور میری جو خواتین دیکھنے والی ہیں, اگر میں ابھی اگر اس کیمرے میں سے ان کی آواز آنا شروع ہو جائے تو وہ 1 لاکھ اور ایسی باتیں ہیں جو ہماری ان باتوں میں ایڈ کر سکتی ہیں. بٹ دا کوشچن از واٹ ٹو ڈو, سولوشن کیا ہے, اب ہم کیسے ان تمام چیزوں کو کور کریں, ان مسائل کا حل کیا ہے اینڈ وے فارورڈ کیا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں. سو بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم اس ایشو کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.